अस्सलाम वालेकुम। मेहदी पार्ट 6। हॉक के पास कैमल की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो मुसलसल टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था। अब मज़ीद सुनो, कैमल ने बात जारी रखते हुए कहा। इस मीटिंग के बाद जो रात 11 बजे तक जारी रही, पेरीमैन को सिफारिशात पेश की गईं। तुम इस वक्त तक इसके घर आ चुके थे। अगली सुबह 8 बजे एक और मीटिंग हुई जिसकी सदारत पेरीमैन ने की। मैं ये नहीं बताऊंगा कि इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था। 11 बजे दिन पेरीमैन वज़ीर आज़म से मिलने 10 डाउनिंग स्ट्रीट गया और तमाम मनसूबों से उसे आगाह किया। अब तुम ये मत पूछना कि इसने इसके अलावा क्या किया, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगा। हाँ, इस मीटिंग में सेक्रेटरी ख़ारजा और वज़ीर तवानाई मौजूद थे और मैं तुम्हें महज इसलिए मिलने आया हूँ ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि आने वाले दिनों में तुम जिस शख्स के साथ काम करने वाले हो इसकी शख्सियत कैसी है। मेरा अंदाज़ा नहीं था कि तुम लोग इतने तेज़ होगे, हॉक ने कहा। हाँ, शायद हमारा तरीक़ेकार तुमसे मुख्तलिफ है। मैं तुम्हें अब पेरीमैन के पास ले चलता हूँ। वह तुम्हें हमारे फ़ैसले से आगाह करेंगे। तुम्हारे यहाँ आने के ठीक 49 घंटे बाद। कैमल ने हॉक का तमस्खर उड़ाते हुए अपने जुमले को मुकम्मल किया। हॉक ने माजरत करते हुए कहा, मुझे अपने कहे गए अल्फाज पर सख्त नदामत है, लेकिन फिर भी तुम लोग इतने आराम से क्यों काम करते हो कि मुझे यूँ लगा जैसे तुम इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। इसकी वजह यह है कि तुम लोग हम पर एतमाद नहीं करते और तुम हमारी एजेंसी को अपनी एजेंसी के मुकाबले में बचूंगरी और कमतर समझते हो। दूसरी बात यह कि पेरीमैन चाहता था कि जब तक तमाम मामला तय ना पा जाए तुमको इससे आगाह ना किया जाए। मुझे आने वाले दिनों में तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी, हॉक ने कैमल की गाड़ी से उतरते हुए कहा। मुझे भी, कैमल ने हाथ मिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मंजर बदला। गैरी क्लाइन इस वक्त सदर के प्रेस सेक्रेटरी के पास वाइट हाउस में टेनिस खेल रहा है जब उसे डायरेक्टर CIA का फ़ोन आया। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं सदर से बात करता हूँ। वैसे हॉक ने इनका रवैया कैसा पाया है? क्लाइन ने तमाम बातें फ़ोन पर जानने की कोशिश की। हॉक खुश है बकौल इसके कि वो लाइक लोग हैं और अपने काम के बारे में जानते हैं। सबसे बढ़कर ये कि इसमें हिस्से मज़ा भी मौजूद है। डायरेक्टर CIA ने इसे आगाह किया। हाँ, इसकी तो इन्हें इस वक्त यकीनन ज़्यादा ज़रूरत होगी अगर ये मंसूबा नाकाम हो गया। ठीक है, मैं सदर से बात करता हूँ। क्लाइन ने फ़ोन बंद किया। पेरीमैन और कैमल दोनों इस वक्त लंदन के एक क्लब में बैठे हुए थे। बज़ाहिर वो खाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फ़िलहकीकत वो अपने मंसूबे के मुतालिक तफसीलात तय कर रहे थे। तुमने हॉक को कैसा पाया? वो तुम्हारी सलाहियतों से बेहद मुतासिर नज़र आ रहा था, बल्कि इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम जैसे अफराद को इसकी एजेंसी में होना चाहिए। ये तो इसकी मोहब्बत है। वैसे मेरे ख्याल में हॉक अच्छा आदमी है। वो बेहद ज़हीन और कोऑपरेटिव आदमी है, लेकिन हमें इसके बारे में गलत अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इस दौरान खाना आ गया और कैमल खामोश हो गया। जब वेटर चला गया तो इसने बात शुरू की। कैमल एक तेज़ आदमी है। वो अपने काम का बेहद इल्म रखता है। इसका रिकॉर्ड इस बात की गवाही देगा। तुम्हारी थोड़ी देर तक खामोशी रही। वो दोनों खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। जब दोनों ने खाना ख़त्म किया तो पेरीमैन ने वेटर को कोनियाक लाने का ऑर्डर दिया। तुम्हारी टीम में कौन कौन शामिल है? पेरीमैन ने कैमल से सवाल किया। मुझे एलन बाइंड चाहिए। मुझे बतौर असिस्टेंट इसकी ज़रूरत है। वो एक अमली आदमी है और दूसरा ये कि वो अरबी बड़ी अच्छी बोलता है। सिर्फ एलन बाइंड? पेरीमैन ने हैरानगी से कैमल की तरफ देखा। नहीं नहीं, इसके अलावा भी मुझे कुछ बंदे चाहिए। मुझे मवासलाती काम समझाने वाले कुछ माहिरीन भी दरकार हैं। यहाँ समझने वाले कुछ माहिरीन भी दरकार हैं। सबसे बढ़कर ये कि मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। मैं अपने कामों के सिलसिले में आज़ाद हूँगा। यकीनन तुम अपने काम में आज़ाद होगे और कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इसके अलावा तुम वजारत दिफा से कम्प्लीमेंट को भी अपने साथ रख सकते हो। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर अमेरिकन अपने सैटेलाइट निज़ाम के ज़रिए कोई मौज़ा दिखाना चाहते हैं तो हमें भी इसके मुतालिक तकनीकी मालूमात मिल जाएंगी और हमारे बंदे को मुफ्त में तरबियत भी मिल जाएगी। पेरीमैन ने बात मुकम्मल की। ठीक है, मुझे मंजूर है। कैमल ने अपने बॉस की तायद की।
اس کے علاوہ میں بیکر کو بھی ساتھ رکھ لیتا ہوں، لیکن میں اپنا منصوبہ اس کے سامنے نہیں رکھوں گا، صرف تمہارا آدمی ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ کیمل نے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ سب سے اہم کام اس منصوبے کا اختتام کرنا تھا۔ کیمل اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت کلب میں موجود تھا جہاں اس کی پسندیدہ بیلی ڈانسر اپنا رقص پیش کر رہی تھی، جب کیمل کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ وہ بائنڈ کے متعلق سوچ رہا تھا جسے اس نے اس اہم منصوبے کے لیے بطور ساتھی چنا تھا۔ کیمل کی طرح بائنڈ کا تعلق بھی ایک نچلے متوسط طبقے سے تھا۔ بائنڈ نے گریجویشن میں اسکالرشپ حاصل کر رکھی تھی۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ ایک مضبوط جسے کا مالک تھا۔ کیمل کو بائنڈ کی سب سے اچھی عادت اس کی عملیت پسندی لگتی تھی۔ وہ بڑا پریکٹیکل آدمی تھا۔ اس کا تازہ ترین کارنامہ یمن میں سلطنت کے باغیوں کو شکست سے دوچار کرنا تھا۔ کیمل اس پر بہت اعتماد کرتا تھا۔ بائنڈ کو منتخب کر کے اس نے آدھا منصوبہ مکمل کر لیا تھا۔ اب اس کا ذہن منصوبے کے دوسرے حصے کے متعلق سوچ رہا تھا۔ منظر ایک بار پھر بدلا۔ حاجی مستان دنیا بھر میں سیکنڈ ہینڈ کاروں اور ٹائروں کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے حلیے سے بیکار یا کباڑیا لگتا تھا، بلکہ شکل سے تو وہ بہت معصوم نظر آتا تھا۔ اس کا چہرہ گول مٹول تھا جس پر موٹی موٹی آنکھیں نمایاں تھیں۔ اس کی ان آنکھوں میں دیکھنے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ حقیقت میں اتنا معصوم نہیں بلکہ ایک چالاک ذہین آدمی ہے۔ حاجی مستان ہر ملنے جلنے والے سے بہت محبت سے ملتا تھا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا جس سے اسے ملنے والے بہت متاثر ہوتے تھے۔ مشہور تھا کہ اس کے دادا پردادا اونٹوں کی تجارت کرتے تھے۔ حاجی مستان پیدائشی طور پر عراقی تھا۔ تقریباً 15 برس پہلے وہ حج کرنے عراق سے سعودی عرب آیا تھا اور بعد میں جدہ میں ہی رہنے لگا تھا۔ ان دنوں عربوں کے پاس نیا نیا تیل کا پیسہ آ رہا تھا، اس لیے ان میں دولت کی نمائش کا جذبہ بھی ابھر رہا تھا۔ وہ نت نئی گاڑیاں خریدتے اور پرانی چھوڑ دیتے۔ یوں سیکنڈ ہینڈ کاروں کی صنعت ایک خود رو پودے کی طرح اگ رہی تھی۔ حاجی مستان نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور دنوں میں امیر بن گیا۔ حاجی مستان کا باپ عراق کے باسق خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو کہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا تھا۔ حاجی مستان کا باپ ایک ہوشیار شخص تھا۔ اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو چن چن کر منافع بخش کاروبار کروائے تھے۔ جب حاجی مستان جدہ پہنچا تو اسے معلوم تھا کہ اسے کون سا کاروبار کرنا ہے۔ اس نے اپنے سرمایے سے سیکنڈ ہینڈ ٹائروں کی خرید و فروخت شروع کی۔ اس نے اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے 2-3 ملازم بھی رکھ لیے جن کی تربیت کے لیے اس نے انہیں مصر اپنے بھائی کے پاس بھجوا دیا تھا جو وہاں ہوٹل کا مالک تھا۔ کچھ عرصے بعد ملازمین تربیت حاصل کر کے لوٹ آئے۔ دونوں میں حاجی مستان کا کاروبار، بلکہ دنوں میں حاجی مستان کا کاروبار باسن کی طرح پھیلنے پھولنے لگا۔ شروع میں تو عربوں کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگر گاڑی کے ٹائر خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ وہ بجائے ٹائر بدلوانے کے اپنی گاڑی تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ یوں رفتہ رفتہ سیکنڈ ہینڈ کاروں کی ایک وسیع مارکیٹ ابھر آئی۔ اب وہ لوگ بھی گاڑی رکھنے لگے جو زیادہ متمول نہ تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ گرم موسم کی وجہ سے ٹائر جلدی خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے انہی ٹائروں کو ٹھیک کروانا شروع کر دیا۔ اسی طرح حاجی مستان کا کاروبار بڑھتا گیا۔ اس کے کاروبار کو عروج اس وقت ملا جب ایک سعودی امریکن کمپنی آرامکو نے اسے اپنی گاڑیوں کے ٹائر بدلنے کا ٹھیکہ دیا۔ اس کے بعد سے حاجی مستان نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج اس کا شمار جدہ کے اہم لوگوں میں ہوتا تھا۔ حاجی مستان صرف اپنی وضع ہی سے مذہبی نظر نہیں آتا تھا بلکہ وہ اپنی گفتگو میں اکثر اللہ کی مہربانیوں کا ذکر کرتا تھا۔ وہ اسلامی اصولوں پر پابندی سے عمل کرتا تھا، 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا اور ہر سال حج کرتا۔ اس لیے لوگ اسے کامیاب کاروباری آدمی سمجھتے تھے۔ دوسری طرف ہوک بہت پریشان تھا۔ اسے پریچر نے ایک منصوبہ سمجھایا تھا جس کا ذکر اس نے اپنے باس سے کیا تھا، جس نے اس کا ذکر قومی سلامتی کے مشیر کے سامنے پیش کیا تھا اور اس نے صدر کو راضی کر لیا تھا۔ لیکن اب جب کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ رہا تھا، اسے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا ذکر اس نے پریچر سے بھی کیا تھا جس نے غول مول جواب دے کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ بقول اس کے کسی بھی آدمی کو قابو کرنے کے لیے 101 طریقے ہیں۔ ہاک نے اپنی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اپنے سٹاف ممبران کو بلا رکھا تھا۔ اس وقت وہ ریڈز ہوٹل کے کمرے میں جمع تھے۔
فوق ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہاک کو ٹہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پیٹر صوفے پر بیٹھا تھا، اس کے ساتھ فائلوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں فلم اور دوسری میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی۔ آپ کسی بھی شخص کو درجن بھر طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، فوق نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ میرے پاس بھی کسی شخص کو قابو کرنے کے درجنوں طریقے ہیں۔ ہم کسی بھی شخص کو بلیک میلنگ، تشدد، دباؤ اور ڈرگ سے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ایک آدمی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایک پیغمبر نعوذ باللہ کو قابو کرنے کا ہے۔ ہاک نے فوق کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، وہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ 1 ارب سے زائد لوگ ہوں گے۔ وہ جب چاہے گا کسی بھی اسلامی ملک کے سربراہ کو فنا کر دے گا۔ کیا ہم بلیک میلنگ یا ڈرگس کے ذریعے سے قابو کر سکتے ہیں؟ میرا خیال تو اب بھی یہی ہے کہ ہم بلیک میلنگ، دباؤ یا ڈرگس کے ذریعے کسی بھی شخص کو قابو کر سکتے ہیں۔ فوق نے بات دہرائی، اس پر ہاک کو غصہ آ گیا۔ کیا تم نے پہلے کبھی کسی پیغمبر کو کنٹرول کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پیغمبر ہوگا، لیکن ہوگا تو وہ انسان ہی۔ فوق کو اپنی بات کی صداقت پر اب بھی یقین تھا۔ میں اب تک یہ سمجھتا ہوں کہ ہم طاقت اور دباؤ کے ذریعے کسی بھی شخص پر قابو کر سکتے ہیں یا قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم برطانوی ٹیم سے مل لیتے ہیں، یقیناً ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیا ضرور ہوگا۔ ان کے خیالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اپنی تجویز پر دوبارہ غور کریں گے۔ ہاک نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ریٹز ہوٹل لزبن کا ایک مہنگا ترین ہوٹل تھا۔ یہ ہوٹل اپنی خوبصورتی اور وسیع اور عریض کمروں کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ تمام وی آئی پی یہاں ٹھہرتے تھے۔ ہوٹل کے ایک اور خوبی یہاں کے بڑے بڑے آڈیٹوریم تھے جہاں پر کوئی بھی بڑی کانفرنس کی جا سکتی تھی۔ اس لیے کاروباری ادارے بھی یہاں آنے کو ترجیح دیتے تھے کیونکہ انہیں ایک ہی چھت تلے تمام سہولتیں دستیاب تھیں۔ اس وقت کیمل اور بائیڈ کانفرنس روم کے عارضی بار کے قریب کھڑے تھے جو صرف اس میٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز پڑی تھی جس کے درمیان صرف وکٹورین طرز کی کرسیاں پڑی تھیں۔ ہال کی دیواروں پر لگی خوبصورت پینٹنگز اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ کیمل اور بائیڈ بار کے قریب کھڑے شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے علاوہ بھی ہال میں 2 آدمی موجود تھے جن کے ہاتھوں میں عجیب و غریب آلات تھے۔ وہ شاید کچھ تلاش کر رہے تھے، لیکن کچھ دیر تلاش کرنے کے بعد شاید انہیں گوہر مقصود حاصل ہو گیا تھا۔ ہاں، بلکہ ہال بالکل صاف ہے جناب، کسی قسم کے کسی جاسوس کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے گیمل کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ ہاک، فوک اور پیٹر ہال میں داخل ہوئے۔ انہیں برطانوی خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو دیکھ کر حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ان کے آنے کے پہلے سے ہی توقع کر رہے تھے۔ کیسے ہو؟ کیمل نے ہاک سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ہاک نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیمل اور ہاک کے ملنے کے بعد وفود کے ارکان کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا گیا۔ تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کیمل نے فوک سے ملتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، فوک نے جواب دیا۔ کیا پیو گے؟ کیمل نے ہاک سے پوچھا۔ صرف وسکی اور سوڈا۔ کیمل نے ہاک کے لیے ڈرنک بنائی اور اپنا ڈرنک لے کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ بھی ادھر ادھر مشغول ہو گئے۔ جب تھوڑا وقت گزر گیا تو ہاک نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اب کام کی بات شروع کر دینی چاہیے۔ وہ سبھی میز کے قریب بیٹھ گئے۔ ہاک کیمل کے پاس بیٹھ گیا۔ ایلن اور پیٹر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ فوک اور بائیڈ ان دونوں کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ ہاک نے ادھر ادھر دیکھا، اپنا گلا صاف کیا اور بات کرنا شروع کی۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ میٹنگ کس لیے بلائی گئی ہے، پھر بھی میں آپ کو اس میٹنگ کے ایجنڈے سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں اور اب آگاہ کرنا اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں۔ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کے لیے مہدی تخلیق کیا جائے اور اس کے ذریعے پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جائے۔ اس منصوبے کے کئی حصے ہیں جن میں سب سے پہلے مہدی کا چناؤ، دوم اس کے لیے تحریک چلانا، سوم مہدی کو منوانے کے لیے معجزات تیار کرنا، چہارہ مہدی پر کنٹرول اور سب سے آخر میں مہدی کے ذریعے عالم اسلام کو کنٹرول کرنا۔ ہاک نے بات ختم کرنے کے بعد اپنے سامعین کی طرف دیکھا جو اس کی بات کو توجہ سے سن رہے تھے۔ ہاک کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔
کانفرنس ہال میں سب لوگ موجود ہاک کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ مہدی کی تخلیق کہاں تک ہوتی ہے؟ کیا مہدی کے ایجنڈے کا ان پر کوئی اثر ہوتا ہے یا وہ عالم اسلام کو قابو میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تفصیلاً جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔